Hello there and welcome to the Daily Dawn Vocabulary and Analysis Series. आज 2 जनवरी 2023 है और हम आज का जो है एडिटोरियल की डेली डॉन एडिटोरियल की वोकेबलरी और एनालिसिस देखेंगे। आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है जर्नलिस्ट सेफ्टी। ये एक रिपोर्ट आई है जर्नलिस्ट के बारे में। उसमें ये बताया गया है पूरी दुनिया में कि जर्नलिस्ट किस तरह कौन कौन से मुल्कों में सेफ़ हैं और कौन कौन से मुल्कों में सेफ़ नहीं हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसकी वोकेबलरी क्या क्या है और इसकी कंप्लीट एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है स्पैन। स्पैन एक वर्ब है और इसका मतलब है span something to include a large area or a lot of things. Span something to include a large area or a lot of things का मतलब है कि कोई चीज़ है वो एक बहुत बड़े एरिया पे फैली हुई है या बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो बहुत बड़े एरिया पे फैली हुई हैं, उसको कहते हैं स्पैन। एग्जाम्पल इज़ स्पैनिंग 2 decades, मतलब 2 साल का अरसा, जो टाइम है वो 2 साल तक फैला हुआ है। 20 साल का अरसा। 2 decade 20 साल का अरसा। द रिपोर्ट सेज 1668 जर्नलिस्ट हैव बीन किल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। कह रहा है 20 साल के अरसे में रिपोर्ट के मुताबिक 1666 जर्नलिस्ट जो है वो पूरी दुनिया में उनको कत्ल किया गया है। तो यहाँ पे ये समझना है कि स्पैन को वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कैसे किया गया है कि कोई चीज़ जो है वो बहुत बड़े एरिया पे मुहित है। अब 2 सालों का एक बहुत बड़ा एरिया है तो उसको इन्होंने डिस्क्राइब किया है स्पैनिंग 2 decades, 20 साल का अरसा। बार बार 2 आ रहा है, ये 20 साल है। वर्ड है जी टेस्टामेंट। टेस्टामेंट नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। टेस्टामेंट टू समथिंग, इसके साथ जब प्रीपोजिशन टू लगता है उसका मतलब होगा अ थिंग दैट शोज दैट समथिंग एल्स एग्जिस्ट और इज़ ट्रू। एक चीज़ जो ये बताए कि जो दूसरी चीज़ है, जैसे एक चीज़ जो दूसरी चीज़ के बारे में बता रही है, दूसरी चीज़ के बारे में ये बताए कि वो चीज़ मौजूद है और सच है, तो वो उसका टेस्टामेंट होता है। Example is Pakistan's position on this list is a movement of humiliation for our leaders and a testament to its weak democracy. कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है इस जर्नलिस्ट्स की रिपोर्ट की लिस्ट में, ये हमारे रहनुमाओं के लिए एक शर्म का मकाम है और पाकिस्तान की जो कमज़ोर जमहूरियत है ना, उसकी तरफ इशारा है और उसकी तरफ ये एक सच्चाई है कि पाकिस्तान की जमहूरियत कमज़ोर है, इसीलिए यहाँ पर जर्नलिस्ट जो हैं वो महफूज नहीं हैं। सिनोनिम है टेस्टिमनी। अगला वर्ड है थ्रेड। ये थ्रेड नहीं है, ये थ्रेड है आखिर में विद टी साउंड। इट इज़ अ नाउन, एन आइडिया और अ फीचर दैट इज़ पार्ट ऑफ समथिंग ग्रेटर, an idea that connects the different parts of something। कोई आइडिया होगा या कोई फीचर होगा जो किसी बड़ी चीज़ का हिस्सा होगा। कोई आइडिया किसी बड़ी चीज़ का हिस्सा हो या कोई किसी चीज़ की खासियत है वो किसी बड़ी चीज़ का हिस्सा हो, तो वो होता है थ्रेड। और एन आइडिया दैट कनेक्ट्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ समथिंग, और कोई ऐसा आइडिया जो मुख्तलिफ़ चीज़ों के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करे, उसको भी थ्रेड कहते हैं। Example is the common thread in these killings is that truth and justice are elusive and killers walk free while families look in vain for answers। कह रहा एक कॉमन कनेक्शन, ये जितने भी जर्नलिस्ट को मारा जाता है इनमें कॉमन कनेक्शन ये है कि यहाँ पे सच्चाई और इंसाफ वो इलूसिव हैं और जो किलर्स हैं वो वॉक फ्री यानी आज़ादी से घूमते फिर रहे हैं, और जबकि फैमिलीज़ हैं विक्टिम्स की वो बेचारी परेशानी के आलम में
آنسرز کو تلاش کر رہی ہیں کہ ان کو جواب نہیں مل رہے کہ کن لوگوں نے ان کے چاہنے والوں کو قتل کیا ہے یا ان کے رشتہ داروں کو قتل کیا ہے۔ نیکسٹ ورڈ ہے ایلوسیو۔ ایلوسیو ایڈجیکٹو ہے، ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ، ڈیفائنڈ اور اچیو۔ کوئی چیز جب مشکل ہو اس کو ڈھونڈنا، اس کو بیان کرنا اور اس کو اچیو کرنا تو وہ چیز ایلوسیو ہوتی ہے، بیکاز اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ، ڈیفائن اور اچیو۔ Example is, the common thread in these killings is that truth and justice are elusive. کہ سچائی اور انصاف وہ مشکل ہے، یعنی سچائی اور انصاف نہیں مل رہا ہے۔ سچائی اور انصاف is difficult to find, difficult to achieve. And killers walk free while families look in vain for answers. In vain ایڈیم ہے، وداؤٹ سکسیس۔ جب کوئی پلان ان وین چلا جائے، جب کوئی کام ان وین چلا جائے تو وہ وداؤٹ سکسیس ہوتا ہے، اس میں آپ کو کامیابی نہیں ملتی۔ ایگزامپل از، دا کامن تھریڈ ان دیز کلنگس از دیٹ ٹروتھ اینڈ جسٹس آر ایلوسیو اینڈ کلرس واک فری وائل فیملیز لک ان وین فار آنسرس۔ جو جرنلسٹ کی فیملیز ہیں جن کو قتل کیا جا رہا ہے، وہ وداؤٹ سکسیس آنسرس کا تلاش کر رہی ہیں، یعنی وہ جواب ڈھونڈ رہی ہیں کہ کن لوگوں نے ان کے چاہنے والوں کو قتل کیا ہے، لیکن ان کا جواب نہیں مل رہا، ان کو اس جواب کی سکسیس نہیں مل رہی، وہ اس بات میں کامیاب نہیں ہو رہے۔ نیکسٹ ہے جی انڈر اسکور۔ انڈر اسکور از اے ورب to emphasize or show that something is important or true. کسی چیز پہ زور دینا اور یہ دکھانا کہ کوئی چیز جو ہے وہ اہم ہے یا کوئی چیز سچ ہے۔ جب کسی چیز کی اہمیت کو ظاہر کیا جائے یا اس کی سچائی کو ظاہر کیا جائے تو وہ ایکشن ہوتا ہے انڈر اسکور۔ سینٹینس از، the recent killing of Arshad Sharif in Kenya under mysterious circumstances only underscores this fact and points to a chilling reality that Pakistani journalists and dissidents are not safe from threats even outside the country. کہ حال ہی میں جو ارشد شریف کی کینیا میں قتل ہوا ہے، وہ ان حالات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یا ان حالات کی اہمیت کو بتا رہے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جرنلسٹ یہاں پہ محفوظ نہیں ہیں، اور یہ ایک خطرناک ریالٹی ہے کہ پاکستان میں جرنلسٹ اور وہ لوگ جو اختلاف رکھتے ہیں وہ ملک سے باہر بھی سیف نہیں ہیں۔ کیونکہ ان کو وہاں پہ بھی خطرہ ہے، وہاں پہ بھی مارا جاتا ہے، جیسا کہ ارشد شریف کے کیس میں دیکھا گیا ہے۔ سینونیمز آر emphasize, reinforce. Antonyms are de-emphasize, minimize, reduce, diminish, understate and decrease. اگلا ورڈ ہے جی چلنگ۔ چلنگ ایڈجیکٹو ہے، اس کا مطلب ہے frightening, usually because it is connected with something violent or cruel. ڈراؤنا، اور ڈراؤنا ایسا کیونکہ اس میں وائلنس اور ظلم شامل ہے، یعنی کوئی چیز جب اس میں ظلم اور وائلنس کیا جائے، تشدد کیا جائے تو وہ ڈراؤنی ہو جاتی ہے، اور اس طرح کے ڈراؤنے کو کہتے ہیں چلنگ۔ یہاں پر استعمال ہوا ہے چلنگ ریالٹی، کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ پاکستان کے جو جرنلسٹ ہیں وہ پاکستان سے باہر بھی سیف نہیں ہیں، وہاں پہ بھی ان کو قتل کیا جا رہا ہے، تو یہ ایک حقیقت انتہائی خوفناک اور ڈرا دینے والی حقیقت ہے۔ نیکسٹ ورڈ ہے جی ڈیسیڈنٹ۔ ڈیسیڈنٹ ایڈجیکٹو ہے، اس کا مطلب ہے a person who strongly disagrees with and criticizes their government, especially in a country where this kind of action is dangerous. کہ کوئی شخص سختی سے
اختلاف کرتا ہے اور تنقید کرتا ہے ان کی حکومت کو، خاص کر کے اس ملک میں جہاں پہ اس طرح کی تنقید والے جو کام ہیں وہ خطرناک ہوں۔ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کچھ ممالک ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ تنقید کو ٹالریٹ نہیں کرتے بلکہ اس کو سزا دیتے ہیں اس کی۔ تو ان ملکوں میں اگر کوئی بندہ اپنا رائٹ آف ایکسپریشن یوز کر کے وہاں پہ اس ملک کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے تو وہاں کی جو سرکار ہے وہ ان کے خلاف ایکشن لیتی ہے اور یہاں تک بھی ہو جاتا ہے کہ ان کو مروا تک دیتی ہے۔ ایگزامپل از the recent killing of Arshad Sharif in Kenya under mysterious circumstances only underscores this fact and points to a chilling reality that Pakistani journalists and dissidents are not safe from threats even outside the country. Synonyms are dissenter, renegade. Antonyms are conformist, confirmer and believer. نیکسٹ ورڈ ہے جی ریفلیکٹ۔ ویسے تو ریفلیکٹ کہتے ہیں عکس کو، آپ کا سایہ، آپ کی پرچھائی، یہ ورب ہے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اس کا مطلب ہے ٹو تھنک کیئرفلی اینڈ ڈیپلی اباؤٹ سم تھنگ۔ جب آپ کسی چیز کے بارے میں انتہائی محتاط اور بہت زیادہ اندر تک سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں، اس کی حقیقت کے بارے میں، تو وہ ہوتا ہے ریفلیکٹ کرنا۔ Example is, not only is this a reason for our authorities to reflect on how badly successive governments have failed to protect journalists، کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ ایک وجہ نہیں ہے کہ جس پر ہماری حکومتوں کو سوچنا چاہیے کہ کس بری طرح ان کی پچھلی حکومتوں نے صحافیوں کو پروٹیکٹ کرنے میں ناکام ہوئی ہیں، بٹ آلسو دا فیلئر آف آل انسٹیٹیوشن، لیکن اس بات پہ بھی ان کو سوچنا چاہیے کہ تمام ادارے ناکام ہو چکے ہیں۔ دا گورنمنٹ، لا انفورسمنٹس اینڈ کورٹس، حکومت، لا انفورسمنٹ اور کورٹس ناکام ہو چکے ہیں ٹو پروٹیکٹ ریپرزینٹیٹیوز آف اور فورتھ پلر آف اسٹیٹ، ہمارے ریاست کے چوتھے ستون کے نمائندوں کو پروٹیکٹ کرنے میں یہ تمام انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس ہے جی پرپیٹیٹر، اور یہ لاسٹ ورڈ ہے۔ پرپیٹیٹر از اے ناؤن، اے پرسن ہو کمٹس اے کرائم اور ڈز سم تھنگ دیٹ از رانگ اور ایول، کوئی ایسا شخص جو کوئی جرم کرتا ہے یعنی مجرم، اور ایسا کام کرتا ہے جو کوئی برا ہے یا ایول کام کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں پرپیٹیٹر۔ Sentences: It must have the courage to name, try and punish perpetrators. حکومت کو اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ وہ نام ڈھونڈے، ان کو ٹرائل کرے اور ان کو مجرموں کو پنشمنٹ دے، اور رسک being seen as a democracy only in name، یا صرف یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جمہوریت کو صرف برائے نام دیکھتے رہیں اور جرنلسٹ کو قتل ہوتا دیکھتے رہیں۔ سینونمز ہیں اوفینڈر، کرمنل، گن مین، اسیسن، فیلن، بینڈٹ اینڈ میل فیکٹر۔ تو یہ تھی چیز کی ووکیبلری۔ آئی ہوپ آپ کو جو ہے انجوائے کیا ہوگا آپ نے، اور آپ کو چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی، اور اگر سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے تو دونوں سچویشنز میں مجھے کامنٹ سیکشن میں بتا دیں۔ اب شروع کرتے ہیں جی اس کا سیکنڈ پارٹ۔ سیکنڈ پارٹ میں ہم نے اس کا انالیسس کرنا ہے، اور آج کا جو ٹاپک ہے ہمارے پاس وہ ہے جرنلسٹ سیفٹی۔ کہہ رہا ہے کہ انٹروڈکشن میں یہ بتایا ہے کہ ایک رپورٹ آئی ہے، رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز، یہ ایک آرگنائزیشن ہے، اس کی طرف سے ایک رپورٹ آئی ہے جس میں اس نے پریس فریڈم کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ یہ مسلسل تھریٹ میں ہے۔ تقریباً 20 سال کا عرصہ ہوا ہے، اور 20 سال کے عرصے میں 1,06,000
668 لوگ جرنلسٹ جو ہیں ابھی تک پوری دنیا میں مارے گئے ہیں، اور 80% جو ڈیتھس ہیں وہ صرف 15 ملکوں میں ہوئی ہیں۔ مزید ملکوں کی ڈیٹیل یہ ہے کہ پاکستان جو ہے 5ویں نمبر پہ لسٹ میں ہے، اس میں 93 جرنلسٹ کو مارا گیا ہے 2003 سے لے کر اب تک، اور افغانستان جو ہے وہ 81 ڈیتھس ہوئی ہیں جرنلسٹ کی 2003 سے۔ انڈیا میں 58 جو ہے جرنلسٹ کو مارا گیا ہے، اور افغانستان 6 نمبر پہ اور انڈیا 8ویں نمبر پر لسٹ میں ہے۔ ہم جو ہے 5ویں نمبر پہ لسٹ پہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 80 جرنلسٹ پوری دنیا میں ہر سال قتل ہوتے ہیں، جبکہ 2012 اور 2013 میں سیریا میں جنگ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ جرنلسٹ مارے گئے تھے۔ یورپ میں خاص کر کے رشیا جو ہے اس میں سب سے زیادہ ڈیتھ ٹول رہا، اور وہاں کی پریس فریڈم جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوئی ہے، کیونکہ ولادیمیر پوٹن جب سے پاور میں آیا ہے تو وہاں کی جو ہے حالات جرنلسٹ کے حوالے سے غلط ہوئے، بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں۔ یہ رپورٹ کہہ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بائسڈ رپورٹ ہے، اور یہ پاکستان کا خاص کر کے جو رشیا ہے اس کی ریپوٹیشن ملائن کرنے کے لیے یہ رپورٹ دی گئی ہے۔ اب پاکستان کی پوزیشن کیا بتائی گئی ہے اس ایڈیٹوریل میں، کہ یہ تو ایک تو یہ کہ پاکستان، یہ والی جو رپورٹ ہے ہمارے لیڈرز کے لیے ایک بدنامی کا داغ ہے، اور یہ ایک ٹیسٹامنٹ ہے کہ پاکستان کی جو جمہوریت ہے وہ ویک ہے۔ اس کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ جو پاکستان میں جو جرنلسٹ ہیں وہ صرف ان کو ملیٹنٹس اور انسرجنٹس کا نہیں کر لے، بلکہ ان آئیڈینٹیفائڈ اسٹیٹ ایکٹرز بھی ایسے ہیں، ایسے اسٹیٹ ایکٹرز جن کے بارے میں پتہ نہیں، وہ بھی پاکستان میں جرنلسٹ کو قتل کر رہے ہیں۔ اور یہ جتنی بھی کلنگز ہوئی ہیں اس میں عام بات یہ ہے کہ جسٹس اور سچائی جو ہے وہ نہیں مل رہا، اور جو کلرز ہیں وہ آزاد گھوم رہے ہیں، اور جو فیملیز ہیں ورثاء کی، ان کو ان کے جواب نہیں مل رہے۔ ارشد شریف کی کلنگز کے بارے میں بتایا کہ پاکستان میں جو ہے پاکستان کے جو جرنلسٹ ہیں یا پاکستان میں جو مخالف رائے رکھنے والے ہیں وہ پاکستان سے باہر بھی سیف نہیں ہیں، اور کہہ رہا ہے کہ حکومت کو جو ہے اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ کس طرح جو پچھلی حکومتیں ہیں وہ جرنلسٹ کو پروٹیکٹ کرنے میں بہت بری طرح ناکام ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی سوچنا چاہیے کہ جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے حکومت ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا کورٹ ہے، وہ بھی جرنلسٹ کو پروٹیکٹ کرنے میں بری طرح ناکام ہوئی ہیں، اور فریڈم آف پریس ہیز بین اینڈ از اسٹل انڈر اے گریو تھریٹ ان پاکستان۔ آخر میں سجیشن دی گئی ہیں، the government must do more than issue token condemnation and investigation announcement، کہ حکومت کو صرف اس کے کہ وہ کنڈیم کرے واقعے کو یا انویسٹیگیشن اناؤنس کرے، اس کو تھوڑا سا مزید اس کے حوالے سے کام کرنا چاہیے، اور اس میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ وہ مجرموں کو نام سے پکڑے، ان کو ٹرائی کرے، ان کو پنشمنٹ کرے، ادروائز جمہوریت جو ہے وہ صرف برائے نام ہوگی۔ سو آئی ہوپ آپ کو یہ چیز سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کچھ بہتری چاہتے ہیں تو پلیز ڈو ٹیل می ان یور کمنٹ سیکشن۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔